आफाक वालों की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है, मगर मेरे कुछ दोस्तों ने, मेरे कुछ व्यूवर्स कहना चाहिए, कुछ करम फरमाओं ने बड़ा शदीद एहतजाज किया है कि जी मैंने अमेरिकन पॉलिटिक्स पर और पाकिस्तानी कम्युनिटी और इस पर मुकम्मल ख़त्म कर दिया। देखिए, मैं इसलिए भी नहीं करता, तो एक तो जो कंट्रोवर्सी है यहाँ कोई एड्रेस नहीं करता, और अगर उससे कोई अकेला एड्रेस करे तो मुखालफत बराए मुखालफत पैदा होती है, उससे लोग लर्निंग नहीं लेते। हमारी पूरी सोसाइटी का अलमिया है और मुझे अब अच्छा नहीं लगता। एक एज होती है और फिर एक डिसअपॉइंटमेंट भी है मुझ में। मैंने नहीं देखा कि मैं कोई ऐसी कामयाबी हासिल कर सका हूँ, कोई तब्दीली ला सका हूँ। मैं खास साहब तो हूँ नहीं, मगर ये कि छोटी मोटी गुफ्तगू हम करते रहेंगे। मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है कि हमारे बहुत ही मोहतरम मेहरबान दोस्त डॉक्टर आसिफ महमूद चौधरी, जो कैलिफोर्निया में और पाकिस्तान अमेरिकन पॉलिटिक्स के हवाले से और कश्मीर की लॉबिंग के हवाले से बहुत मशहूर हैं। पिछले दिनों जो कश्मीर में इंडिया ने किया उसके हवाले से डॉक्टर आसिफ महमूद ने यहाँ बड़ा एक्टिव रोल कांग्रेस में अदा किया। तो वो कांग्रेशनल यूनिट डिस्ट्रिक्ट 40 से कैलिफोर्निया में कांग्रेसमैन की उम्मीदवार हैं। प्राइमरी में वो अनअपोज हैं डेमोक्रेट पार्टी में, और उनका मुकाबला रिपब्लिकन उम्मीदवार से होगा। तो इस वक्त पूरे अमेरिका में उनके लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी में फंडिंग हो रही है। तो कुछ लोगों को बड़ा एक तो एतराज़ है कि जी खड़े होते हैं न्यूयॉर्क में तो ह्यूस्टन में फंडिंग हो रही होती है, खड़े होते हैं कैलिफोर्निया में तो मियामी में फंडिंग हो रही होती है, वाशिंगटन डीसी में। तो इसका अगर जीत भी जाए लेट से, तो इसका क्या कम्युनिटी को क्या फ़ायदा है? ये तो देखिए एक तवील बहस है। ये तो मोहब्बत की और खुलूस की, सच्चाई की और अपने ताल्लुकात की एक का इशू है कि कौन किसके लिए क्या करना चाहता है। ये कोई बुरी बात भी नहीं है, इसका फ़ायदा भी कोई नहीं है। ये भी मानना पड़ेगा कि कैलिफोर्निया के लॉज अलग हैं, कैलिफोर्निया के मसाइल अलग हैं, और कांग्रेस में एक दो आवाज़ों से भाई यह कि तारीख में नाम मौजूद होगा कि किसी ने ये बिल पेश किया था, मगर इम्पैक्ट क्या होगा वो यकीनन नफ़ी में जवाब है, ना में जवाब है। तो मैं जो लोगों दोस्तों ने पूछा है कि कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट में क्या पोजीशन है डॉक्टर आसिफ महमूद की, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये सीट 1973 3 जनवरी को क्रिएट की गई है। इसके पहले कांग्रेसमैन जो है बॉब विल्सन हुआ करते थे और ये रिपब्लिकन थे। ये सीट अपनी तख्लीक से लेकर आज तक रिपब्लिकन की सीट है। इस पर कभी कोई डेमोक्रेट उम्मीदवार नहीं जीता लास्ट कहना चाहिए 49 ईयर में, और ये सीट अब भी उनकी है। सर्वे तो अभी तक कोई नहीं आया है, मगर जो आसिफ महमूद के हवाले से जो इतलात हैं कि वो बहुत पीछे हैं, वो बड़े ऑब्वियस है कि ट्रेडिशनल सीट है उनकी रिपब्लिकन की, अपनी क्रिएशन से लेकर अब तक। तो जीत का तो एक मुआवजा ही हो सकता है। मुआवजों की कितनी गुंजाइश है ये आप लोग देखिएगा। मगर ये फंडिंग का ये हवाले से जो सवाल पूछा है उसमें अब मैं सिर्फ ये बताता चलूँ कि इस फंडिंग का फ़ायदा ये होता है कि जी जिसके पास ये फंडिंग होती है फिर वो अपने पार्टी में अपने अराउंड के लोगों को जो पॉलिटिक्स में आगे आ रहे होते हैं उनको हेल्प आउट करता है, उसके रिलेशन मजबूत होते हैं बाकी लोगों से। इसके अलावा तो मुझे तो और कोई रीज़न नहीं नज़र आता। $3 मिलियन मैच करने हैं सुना है मोहतरम जनाब डॉक्टर आसिफ महमूद ने। फिर जो इसमें दिलचस्प तरीन खबर है कि हमारे एक दूसरे अमेरिकन पॉलिटिक्स में जो एक नाम है बड़ा, डॉक्टर ताहिर जावेद साहब, और जो अपने मुंह से ये इकरार करते हैं कि उन्होंने आसिफ महमूद से अमेरिकन पॉलिटिक्स खरीदी। उन दोनों के दरमियान एक कशीदगी थी, और एक क्या कशीदगी का लफ्ज़ तो बड़ा ज़्यादा गहरा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। एक मामूली सा एक इख्तलाफ था कहीं, और हैरान कुन तौर पर इस इख्तलाफ की वजह भी शायद मैं हूँ। और कॉन्फ्रेंस कॉल पे मेरे और ताहिर जावेद और डॉक्टर आसिफ महमूद के दरमियान गुफ्तगू है जो यकीनन हम तीनों के दरमियान है, और वो अच्छा नहीं लगेगा अखलाकी तौर पे कि मैं उस पर गुफ्तगू करूँ। तो मगर मुझे बताने वालों ने बताया कि अभी ह्यूस्टन में जो उनके लिए फंड रेजिंग किया गया वहाँ ताहिर जावेद भी थे, और शागिर्द से उस्ताद ने अपॉलॉजी की
اور بھری محفل میں کی کہ میری غلطی تھی. آصف محمود نے کہا کہ طاہر جاوید سے انہوں نے معافی مانگی اور معاملہ صاف کیا. میں تو یہ کہوں گا کہ آصف محمود کا یہ بڑا پن ہے کہ جسے سیاست سکھائی، جو اپنے منہ سے استاد مانتا ہے، اس سے انہوں نے اپولوجی کر لی، وچ از ویری گڈ، ویری نائس. بہرحال اس سے ہیوسٹن میں یہ گفتگو بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے کہ جی آصف محمود نے سوری کیا، معذرت کی طاہر جاوید سے. تو یہ ایک مختصراً میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی وہاں جیت کے تو کوئی چانس نہیں ہے، مگر ایک علامتی الیکشن ہے یہ کہ نوجوانوں کو، اپنی نئی نسل کو، نیو جنریشن کو حوصلہ دینے کے لیے کہ ہم حصہ لیتے رہیں، ہم امریکن پولیٹکس میں کہیں نظر آتے رہیں، تو ایک دن انشاءاللہ کبھی جیت بھی جائیں گے. مگر یہ کہ اس سمبولک اینڈ نتھنگ ایلس. اب آتے ہیں پاکستان کی پولیٹکس کی طرف. تو جناب خان صاحب ابھی پھر گجرانوالہ میں اپنے پورے دبنگ لہجے کے ساتھ شہباز شریف کو دھمکیاں دے رہے تھے، سسٹم کو دھمکیاں دے رہے تھے. کل بڑا خوبصورت کالم لکھا ہے آسما شیرازی نے BBC میں کہ روایتی اسٹیبلشمنٹ پر خان صاحب کے نام کی ایک نئی اسٹیبلشمنٹ آ گئی ہے، اور اب اصل پاور جو ہے خان صاحب ہیں. ہر طرف ان کے نعرے ہیں اور ان کے نام کا ڈنکا ہے. مگر ساتھ میں جب ڈالر بازار میں 215 روپے کا آج بکا ہے، 213 کا، کچھ جگہ 15 کا بھی بکا ہے، اور انٹر اسٹیٹ بینک میں 200 روپے ڈبل سینچری کراس کر لی. IMF سے مذاکرات ہو رہے ہیں، دوحہ میں پہلا دن ہے اور کئی دن ہونے ہیں. اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اس کا کیا فائدہ پہنچے گا، اور جب تک ڈالر کہاں پہنچ جائے گا، یہ ایک طویل بحث ہے. پھر جو سپریم کورٹ نے کل ایک مبہم ورڈکٹ تو نہیں کہہ سکتے، ایک رائے دی ہے، اب اس پہ ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے. یہ بھی اکانومی کے لیے شدید خطرے کا باعث ہے کہ جناب کہ یہ ایک رائے ہے، اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. یہ حکومت چاہے تو اسے مانے، چاہے تو نہ مانے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شیخ حمزہ کی حکومت ختم ہو گئی ہے اور ان کی مرکز میں حکومت پر سوالیہ نشانات ہیں. اب اس میں دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک تو پنجاب میں کیبنٹ تو بن ہی نہیں سکی، اور اگلے 10-15 دن بنتی بھی نہیں نظر آتی. ایک لمحے کو مان لیں کہ یہی سیٹ اپ چلتا رہے. مگر جس پر ڈاٹس پڑے ہوئے ہوں اور آدھی قوم یہ کہہ رہی ہو کہ یہ حکومت ہے اور آدھی کہہ رہی ہے کہ غیر قانونی ہے، اس میں اکانومی گرو کر سکتی ہے یا اس حکومت پہ کوئی ٹرسٹ کر سکتا ہے؟ بیوروکریسی اس کی فائلوں پہ سائن کرتے ہوئے کیا سوچ رہی ہوگی؟ پھر جبکہ یہ بھی الزام ہو کہ FIA کے افسروں کو مارا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اور خان صاحب یہ کہتے ہوں کہ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ FIA کے مرنے والے افسر کو کون سا زہر دیا گیا اور کون سے زہر سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اس سچویشن میں اس اکانومی کا کیا ہوگا یہ اکانومسٹ جانے. مگر یہ اطلاع پکی ہے جو کل دی گئی کہ اب یہ حکومت، یہ اپوزیشن، یہ الیکشن سب فارغ ہے. 5 سال کے لیے قومی حکومت کے نام پر حکومت آئے گی. قومی حکومت تو دیکھیں وہ ہوتی ہے جس میں کنسنسس کے ساتھ ساری پارٹیاں، عوام کی تمام نمائندگی موجود ہو، اور ایک کوئی ایجنڈا ہو، وہ معیشت کا ہو، سیاست کا ہو، اور سرحدوں کی حفاظت کا ہو. کسی ایجنڈے پہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور اسے فالو کرتے ہیں. یہاں تو جو حکومت بنے گی یہ پورا ڈیموکریٹک جو سسٹم ہے ہمارا، ساری پارٹیاں اس کے خلاف ہو جائیں گی 1-2-3 مہینے میں. ایک آصف علی زرداری کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے علاوہ کوئی خوش ہوگا. ایک طویل بحث ہے، ہم اس میں ابھی یوں نہیں جائیں گے کہ پہلے منظر بننے دیں، جب منظر بنے گا تو ہم دیکھیں گے. مگر میں آپ کو ایک بڑی خبر یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو 3 ماہ سے ریومرز تھیں کہ خان صاحب اور بشرا بیگم کے درمیان، جو سابق خاتون اول ہے، کہ تنازعات ہیں، اختلافات ہیں، وہ لاہور چلی گئی تھیں. کل مجھے اسلام آباد سے خان صاحب کے ایک انتہائی قریبی ذریعے نے
بہت دکھ کے ساتھ بتایا کہ وہ دونوں علیحدہ ہو چکے ہیں مگر ساتھ رہ رہے ہیں، مجبوری ہے اور ضرورت ہے، سیاست کا تقاضا ہے، حالات کا تقاضا ہے۔ اور خان صاحب میں جو ایک بڑا غصہ ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے، بلا شبہ یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ آپ اپنی زندگی میں تیسری بار ناکام ہو جائیں۔ ہر بار آپ ایکسٹرا آرڈنری فیصلے کریں اور ہر بار ناکام ٹھہریں۔ جب میں یہ سمجھتا ہوں یہاں کہ یہ خان صاحب جیسے لوگ اندر سے بہت سادہ سے لوگ ہوتے ہیں، یہ فیصلہ کرتے ہوئے جذباتی ہو جاتے ہیں اور چیزوں کو غور سے کم دیکھتے ہیں، ضرورت اور وقت کے تحت فیصلے کرتے ہیں۔ انہی دوست ہیں جو خان صاحب کے انتہائی قریب ہیں اسلام آباد میں، اور آج کل ہر جلسے میں بھی ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کل خان صاحب سے لوگ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ خان صاحب جس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اس کی سنتے ہیں، اس سے سوالات بھی کرتے ہیں، مگر ان سے کسی کی شکایت کریں تو وہ اگلے 5 منٹ بعد اسے دوسرے کو بتا بھی دیتے ہیں، جس سے ناراضگیاں بڑھ رہی ہیں لوگوں کے درمیان۔ مگر اب خان صاحب سے ان کے دوست بات کرتے ہوئے بہت احتیاط کرتے ہیں کہ خان صاحب کو اگر صحیح بات بتائی جائے تو وہ تصدیق کے لیے اسی آدمی کو فون کر کے کہتے ہیں کہ تاڑے لی فلانا ہے کی ہے ایسی، اور میں ڈائریکٹ پوچھ رہا ہوں کہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو مطلب میں پنجابی بولنے کی کوشش یوں کر رہا ہوں کہ خان صاحب اکیلے میں تنہائی میں پنجابی بھی بولتے ہیں، اگر پنجابی سامنے ہو تو لوگ ڈرتے ہیں۔ اب وہ خان صاحب میں ایک مصلحت پسند آدمی، اب سیاست میں ایک مصلحت پسندی ہوتی وہ بالکل نہیں ہے۔ تو یہی گھر میں ہوا، کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو خاتون اول کی، سابق خاتون اول کی کرپشن، بھائیوں کے حوالے سے، فرینڈز کے حوالے سے بہت چیزیں سامنے آ گئی تھیں، مگر اس کے کاؤنٹر میں خان صاحب کے ہی اسلام آباد میں ایک دوسرے دوست نے ایک عجیب بات بتائی کہ یہ غلط ہے، اگر ایسا ہوتا تو وہ فرحہ گوگی کی ترجمانی نہ کرتے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ پنکی اور ان کے درمیان جو علیحدگی ہے اس کی وجہ فرحہ گوگی ہے، کہ فرحہ گوگی جو پہلے فرنٹ پرسن تھیں پنکی کی، اب وہ براہ راست فرنٹ پرسن ہیں عمران خان صاحب کی، اور سارے معاملات وہ ڈائریکٹ ڈیل کرتی ہیں۔ اسی لیے قادر یونیورسٹی یا وہ قادر آرگنائزیشن جو بنائی اسلام آباد میں، اس میں وہ ڈائریکٹریٹ، بورڈ آف ڈائریکٹریٹ میں آ گئیں، اور خان صاحب نے ڈائریکٹ گفتگو کے ساتھ رکھا، اور بہت سارے معاملات فرحہ گوگی ڈیل کرتی ہیں خان صاحب کے، اور آج کل دبئی سے کرتی ہیں، جہاز خریدنے سے لے کر ہیلی کاپٹر پتہ نہیں کیا کیا۔ اچھا، پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ اس بات کو تقویت ایسے ملتی ہے کہ فرحہ جب اپنے گھر گجرانوالہ سے کہیں نکلیں مڈ 90s میں، تو وہ جو بہت سارے کاروبار کرتی تھیں، جس کا میں یہاں ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھوں گا، تو وہ چیزوں کو مینیج کرنا بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہیں، ہینڈل کرنا۔ پھر ان کی ایک سسٹر کا ایک ٹیلی ویژن کو کنٹرول کرنا، جس کا مالک جو ہے، جس کے گٹا ہے یہاں پر لندن سے، اس کی بہن آتی ہے فرحہ گوگی کی، اور ایک طویل عرصے اس چینل کو کنٹرول کرتی ہے، اور جب وہ لڑائی ہو جاتی واپس چلی جاتی ہے۔ تو خان صاحب فرحہ گوگی انٹر تو ہوئیں پی ڈی کے تھرو، مگر وہ ڈائریکٹ ہو گئیں، اور جب وہ ڈائریکٹ ہوئی خان صاحب سے تو لڑائی بڑھ گئی۔ اب میں یہاں پر ایک خبر اور بھی بریک کرتا چلوں کہ جمیل گجر مجبوراً فرحہ گوگی کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے بچوں کی ماں ہے، مگر ان کے انتہائی قریبی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان بھی، میاں بیوی کے درمیان تعلقات کوئی اچھے نہیں ہیں، وہ 5 سال سے ایک دوسرے کے گھر میں نہیں رہے ہیں، الگ رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ فرحہ گوگی دبئی میں ہیں اور جمیل گجر نیو جرسی میں ہیں۔ اس کی روشنی میں دیکھ لیں۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، بہت سی باتیں ہیں مگر کل کریں گے۔ اللہ حافظ۔